أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था वो गज़वा बद्र दोम तक जो है वो पढ़ा था। और ये हमारा जो है चौथी हिजरी का इख्तिताम था और आज हम लोग पाँचवीं हिजरी से आगाज़ कर रहे हैं। पाँचवीं हिजरी के अंदर जंग के अलावा कुछ अहम और मामलात भी जो हैं वो पेश आए, जो कि हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो फिर आगे पाँच हिजरी को जो है वो पढ़ेंगे। पाँच हिजरी के अंदर कुछ अहम गज़वात जो हैं वो होती हैं, जिनमें सेर फहरिस्त जो है वो गज़वा अहज़ाब, जिसे गज़वा खंदक भी जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद गज़वा बनु कुरैज़ा भी जो है वो इसी जो है वो साल जो है वो पेश आई, ठीक गज़वा खंदक के बाद। और फिर इसके बाद जो है वो कुछ और छोटी-छोटी सी जो है वो ग़ज़वात पेश आईं और इसमें यहूद का एक बड़ा शख्स था जिसका कत्ल भी जो है वो इसी में जो है वो किया गया। तो बेसिकली ये कुछ ग़ज़वात थी जो कि पेश आई हैं 5 हिजरी के अंदर और इसी के साथ-साथ कुछ अहम मामलात भी जो हैं वो 5 हिजरी के अंदर हुए। अब हम लोग जो है वो उसको ज़रा देख लेते हैं। फिर ये जो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक, एक और ग़ज़वा है, अहम ग़ज़वा, वो भी इसी साल जो है वो पेश आई। तो बहरहाल इसके ग़ज़वात के अलावा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया, जो आपकी फूफीज़ाद थी, जिनका निकाह पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हो गया था और फिर उनसे खुला के बाद जो है वो शादी ज़ैनब बिन्त जो है वो जहश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, इसी साल जो है वो मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने जो मुसलमान औरतों पर जो है वो पर्दे को भी फ़र्ज़ कर दिया था। इसी साल जो है वो तयम्मुम की आयत भी नाज़िल हुई थी कि तयम्मुम, अगर वज़ू की सूरत में आपके पास पानी नहीं है तो तयम्मुम भी किया जा सकता है। और नमाज़ खौफ यानी खौफ के हालत के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज का हुक्म भी इसी साल आया और इसी साल ही जो है वो हद कज़फ़, हद लिआन और ज़िहार के अहकाम नाज़िल हुए। ज़िहार के जो अहकाम हैं वो सूरतुल मुजादिला के अंदर हैं और हद कज़फ़ और हद लिआन का जो मामला है ये सूरह नूर के इब्तिदाई आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इसका हुक्म जो है वो नाज़िल कर दिया। अब ये सारा जो है वो मामला हो रहा है और इसी में हम आगाज़ करते हैं। अब ये कुछ अहकामात थे और कुछ ग़ज़वात से जो है वो हम आगाज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली मदनी दौर के अंदर जो है वो यही चीज़ जो है वो थी। साथ-साथ अहकामात भी कुरानी बाकी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो मेन है वो जंग के अहकामात और कौन-सी ग़ज़वा किस साल और किस तरह से हुई। इसमें ग़ज़वा दूमातुल जंदल की बात करते हैं। दाल के ऊपर जो है वो पेश आई दूमातुल जंदल। ये जो ग़ज़वा थी ये हुई इस तरह से थी। इसका थोड़ा-सा आप देख लें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम से वापस आए और जब वहाँ पर कुफ़ार लड़ने के लिए नहीं आए और आपने वहाँ पर 8 दिन जो है वो क़याम किया। तो इस सारे मरहले के बाद अरब के अंदर एक मुसलमानों की धाक बैठ गई और कुफ़ार जो हैं वो आप समझ लें कि कुफ़ार का जो है वो नाम मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हुआ, क्योंकि वो जंग के लिए नहीं आए थे। और इसके तकरीबन 6 माह के बाद जो है वो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आराम से जो है वो क़याम किया और 6 माह तक जो है वो ना तो यहूदी उठ रहे हैं, क्योंकि 2 कबाइल जो हैं वो मदीना से निकाल दिए गए। कुफ़ार चूँकि वादा करके अपनी जंग के लिए नहीं आए तो इसलिए वो शर्मिंदा थे और मुनाफ़िकीन भी इस सारे पस मंज़र के तहत जो है वो ख़ामोश थे, क्योंकि इसमें मुसलमान जो हैं वो बढ़तरी पर थे और फ़तह पर थे और गालिब थे और उनका कंट्रोल हो रहा था। और बदुओं को जो है वो वैसे ही पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ग़ज़वा नज्द के अंदर जो है वो इसको किया। उनको जो है वो अ, उन पर एक हैबत जो है वो तारी हो गई। लेकिन इसमें जो है वो फिर इन्हीं बदुओं की वजह से मुसलमानों को जो है वो इत्तला मिलती है कि मदीना पर एक बड़ी जो है वो भारी जमीयत के साथ जो है वो कुछ लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दोमतुल जंदल के गिर्द कबाइल हैं और ये आने जाने वाले काफिलों पर जो है वो डाका डालते हैं और ये मदीना पर जो है वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जो है वो सबा
बिन अरफता को जो है वो मदीने का इंतजाम दिया और 1,000 मुसलमानों के साथ जो है वो रबीउल अव्वल 5 हिजरी के अंदर चले जाते। और इस गज़वा में आपका मामूल ये रहता कि आप रात को सफ़र करते और आप जो है वो दिन में छुपे रहते ताकि दुश्मन को इस बारे में पता नहीं चले। और आप बिल्कुल जब उनके इलाके में पहुँच गए तो उनको पता चला और उस ज़िमन में वो सब जो है वो भाग गए। और जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे और अपने मवेशियों को, अपने चरवाहों को यहीं पर जो है वो छोड़ गए और वो मुसलमानों के हाथ आए। इसमें कुछ दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और कुछ दस्तों को मुख्तलिफ रस्तों पर भेजा, लेकिन जो है वो बद्दू हाथ नहीं आए और इस तरह से जो है वो एक और मार्का जो है वो होता है। इस चीज़ के पेश नज़र जो है वो ये सारी मामलात होते हैं और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुनाफिकीन और जो है वो बाकी जो लोग थे, बद्दू और यहूद और कुरैश, अब इनसे थोड़ी सी एक मिल गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, खतरा भी था। और खतरा किस तरह से था, क्योंकि अभी भले वो वक्ती तौर पर खामोश हैं ये सारे लोग जो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये चार, तो अब इसमें भले ही ये खामोश हैं, लेकिन ये क्यों कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह से गजवा अहजाब आता है, गजवा अहजाब जिसे गजवा खंदक भी कहा जाता है, ये दोनों नाम एक ही गजवा के हैं। तो अब चूंकि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुसलमान सुकून से अपने अमल कर रहे हैं और वही के अहकामात नाजिल हो रहे हैं और एक इस्लामी रियासत की जो है वो तकमील हो रही है। इसी के पेश नज़र वो यहूद जो खैबर के अंदर चले गए थे वो जो है वो इंतजार करते थे कि मुसलमानों और कुफार के दरमियान में कब कब जो है वो लड़ाई होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। जब एक वक्त तक उन्हें ये लगा कि अब तो कोई जो है वो मामला हुआ ही नहीं है और कोई जो है वो साजिश नहीं हुई और जो है वो कोई जो है वो लड़ाई नहीं हुई, तो लिहाजा जो है वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नई साजिश जो है वो सरअंजाम दी। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी साजिश थी। और वो साजिश क्या थी कि बनु नज़ीर के 20 सरदार कुरैश के पास जो है वो आते हैं और उनको आकर जो है वो जंग के लिए आमादा करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। और ना सिर्फ जो है वो हम आपकी मदद करेंगे, बल्कि जो है वो कबीला बनु गतफान के जो लोग हैं वो भी मदद करेंगे। कुरैश बहरहाल शुरू में माने नहीं, क्योंकि उन्हें एक इस चीज की शर्मिंदगी थी कि ओहद के दिन जब मैदान बदर में दोबारा आने का वादा किया और नहीं आ सके, तो उनका ख्याल था कि ये जो अभी एक शर्मिंदगी, लेकिन बहरहाल पहले तो उन्होंने इस चीज को नहीं किया, लेकिन जब ये चीजें की तो अब 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया था जब उनके, चूंकि 4 हिजरी में कोई मार्का नहीं हुआ कुफार के साथ, 2 हिजरी में गजवा बदर, 3 हिजरी में गजवा ओहद, 4 हिजरी में कोई नहीं हुआ। तो उन्हें तो ख्याल नहीं आया, लेकिन यहूद ने उन्हें ख्याल दिलाया। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना जो है वो हमला करते हैं, ताकि जो ओहद के दिन हम वादा करके बदर के मैदान में नहीं गए थे और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो लिहाजा अब हम हमला करते हैं और हम अपना जो है वो अपनी इज्जत को और जो हम एक जो दाग लगाए उसको जो है वो धोते हैं। इस तरह से ये भी मान गए। और फिर यहूद जो हैं वो बनु गतफान के कबीले के पास गए और ये भी मुसलमानों से लड़ाई में बड़ा पेश पेश हमेशा ये कबीला रहा है, कबीला बनु गतफान के लोग। और इनको भी जो है वो जो है वो आमादा कर लिया और ये भी जो है वो तैयार हो गए। इस कबीले के लोगों ने इर्द गिर्द के लोगों को जंग की तरकीब दी और बहुत से कबाइल इनके साथ जो है वो जमा हो गए। जो यहूदियों ने एक साजिश की थी, अब वो पूरे जोर शोर से जो है वो जड़ पकड़ रही थी और मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफार का जो है वो एक बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था। अब वो तैयार किस तरह से, वो आप उसको जरा देखें कि साउथ वाली साइड से जो है वो कुरैश और किनाना और तिहामा के जो लोग हैं और मुख्तलिफ और कबाइल के लोग जो हैं वो 4,000 के लश्कर के साथ जो है अबू सुफियान की जो है वो जेर असर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ईस्ट वाली साइड से, मशरिक की साइड से जो है वो बनु गतफान के जो लोग हैं और उसके कबीले के लोग उजैना बिन हुसैन की जो है वो कयादत में आ रहे हैं। और इनका जो लश्कर की तादाद है, ये तकरीबन तकरीबन इनकी जो तादाद है वो 10,000 के करीब जा पहुंची थी। अब 4,000 के वो लोग के जो कुरैश से आ रहे हैं और 6,000 की तादाद वो लोग के जो बनु गतफान के हैं, तो ये मिलाकर 10,000 बनता है। 6 और 4 10।
تو یہ سارے قبائل جہاں پر انہوں نے طے کیا تھا مدینے کی جانب، جس جگہ پر طے کیا تھا وہاں پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک زبردست لشکر جو ہے وہ ہو گیا 10,000 کا لشکر۔ اب یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کی ٹوٹل آبادی بھی اتنی نہیں تھی۔ مدینے کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ کم، تقریباً 2,500 3,000، اتنے تقریباً لوگ تھے۔ تو یہ مدینہ کی آبادی سے 3 گنا زیادہ لشکر تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ بھی تھا کہ اگر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، تو اس کے بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ نتائج آئیں گے۔ کیونکہ اگر یہ قبیلہ سارا اور یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کے اندر آ جاتا ہے، تو عورتیں، بچے، بوڑھے، ان سب کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچے گا، اور پھر مسلمان ہیں بھی نہیں اتنے کہ جو ان کا اپنا دفاع کر سکیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں ملتی رہتی تھی، کیونکہ مسلمان بھلے جو ہے وہ ایک اپنی ریاست کو قائم کر لیا، اور 1 سال سے زیادہ عرصے میں کوئی بھی جو ہے وہ قریش کے ساتھ کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان سو گئے، بلکہ مسلمان ہمیشہ چوکنے رہتے تھے، اور ہمیشہ قریش کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کی خبر جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو جس طرح سے یہ لشکر جو ہے وہ تھوڑی سی ہلچل ہوئی ان کے درمیان، اور یہ بھی تیاری پکڑی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی جو ہے وہ اطلاع مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس کا اس بات کو سن کر کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، فوراً سے مجلس شورا کو جو ہے وہ منعقد کیا، اور اس میں صحابہ سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس میں حضرت سلیمان فارسی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ غزوہ احزاب کو اگر کامیاب بنایا ہے تو وہ صرف حضرت سلیمان فارسی کی تجویز نے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہوتی ہے، لیکن انسانی مراحل کے تحت اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو ایک تجویز حضرت سلیمان فارسی نے دی، وہ اس غزوہ کو کامیاب بنانے میں اہم ثابت ہوئی۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے غزوہ خندق کو لے کر ایک جو تجویز تھی، وہ یہ تجویز تھی کہ فارس کے اندر، چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، یہ مکہ یا مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم فارس کے اندر ہوتے تھے تو ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا، یعنی ہمیں قید کیا جاتا تھا، اور جب پھر ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود لیتے تھے، تو خندق کھودنے سے ہم محفوظ جو ہے وہ ہوتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے، لیکن یہ ایسی ٹیکنیک تھی جس کے بارے میں عرب نہیں جانتے تھے۔ عرب کو اور ٹیکنیکس ان کو معلوم ہوں گی، لیکن عرب نہ تو، چونکہ جن کو بتایا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس ٹیکنیک کے بارے میں نہیں پتا تھا، چونکہ آپ کا تعلق عرب سے، اور ان کے اندر یہ والا ٹیکنیک نہیں تھی۔ تو جب ان کو نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے ان کو بھی اس ٹیکنیک کا نہیں پتا تھا کہ جب خندق کھودی جائے تو اس کو پار کر کے دشمن سے کیسے لڑا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھا اور مفید تجویز تھی، جس پر مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامند ہوئے، اور ہر جو ہے وہ آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا کہ 40 ہاتھ ہر ایک نے خندق جو ہے وہ کھود لی، اور مسلمانوں نے بہت دل جمی کے ساتھ، محنت کے ساتھ خندق کو جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس خندق کو کھودتے، اور خود اس میں جو ہے وہ شرکت کرتے۔ اس کے حوالے سے کچھ بخاری مسلم کے اندر احادیث موجود ہے کہ حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کو کھود رہے تھے، اور ہم کندھوں پر مٹی مٹی اٹھاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو بس مہاجرین اور انصار کو آپ بخش دینا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے جو حضرت انس جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا مہاجر اور انصار ٹھنڈی صبح میں جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ تو اگر غلام ہوتے تو وہ یہ کام کرتے، تو اور بھوک بھی ہے اور مشقت بھی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دینا۔ اور پھر انصار نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ تو لہٰذا پوری جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں خود خندق کو جو ہے وہ کھود رہے ہیں، اور آپ خود اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ صحابہ نے شکوہ کیا کہ بھوک ہے اور ہم بھوکے ہیں،
اور اپنے اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ایک ایک پتھر دکھائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی اور دکھایا کہ میرے پیٹ پر تو دو پتھر ہیں۔ یعنی اگر تمہارا بھوک کے ہماری یہ حال ہے کہ آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، تو میں نے دو پتھر جو ہیں وہ باندھے ہوئے۔ یہ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو شدید بھوک، پیاس اور اس سب کے باعث خندق کو کھودا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر قریش پہنچ جاتے ہیں تو بہت بڑا جنگ ہوگی اور بہت بڑا مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ والا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں کچھ تھوڑی سی خندق کی کھدائی کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو لے کے کچھ معجزات بھی ہوتے ہیں، کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ واقعات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ خندق کے پاس جو ہے وہ دو مٹھی یعنی چھوٹی سی دو مٹھی جو ہے وہ کھجورے لے کر آتی ہیں کہ میرے بھائی اور ماموں جو ہیں وہ کھا لیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی۔ اب وہ دو مٹھی کھجور 1,000 کا جو لشکر ہے یعنی جو 1,000 انسان لوگ جو خندق کھود رہے ہیں اس کے لیے وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کپڑے کے اوپر بکھیرا اور وہ لوگ جو خندق کو کھود رہے تھے انہیں دعوت دی، تو خندق کھودنے والے ان کو کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اور ایک اور اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہے وہ ہم نے سخت بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے، تو بکری کا ایک بچہ میں نے ذبح کیا، اور جو ہے وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت جابر بن عبداللہ کی، انہوں نے 2.5 کلو جو ہے وہ آٹا پیسا اور اس کو گوندا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل رازداری سے کہا کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیے، ہم نے کچھ کھانا جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانے کی بجائے آپ اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے، اہل خندق کی تعداد 1,000 تھی، یعنی جو غزوہ خندق میں خندق کو کھود رہے تھے ان لوگوں کی تعداد 1,000 تھی، تو 1,000 کو جو ہے وہ لے گئے اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کہتے ہیں گوشت جو ہے وہ ہانڈی میں ویسے ہی تھا اور آٹا جتنا گوندا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا۔ یہ بھی معجزات ہیں اور جو کہ پیش آئے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت برا بن حضرت جابر ہی بلکہ امام بخاری نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے اور ایک چٹان نما جو ہے نا بڑا ٹکڑا آ گیا سامنے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہو رہا ہم سے، یہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہا، تو آپ گئے اور آپ نے ایک اس پر جو ہے وہ ضرب لگائی اور وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ جو ہے وہ مرحل معاملہ۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں جب مسلمانوں نے بہت سارا محنت کی اور اس ضمن میں خندق جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی۔ خندق کا غزوہ خندق یعنی اس کے اندر خندق کہاں کھودی گئی؟ مدینہ کے اگر جیوگرافی کو دیکھا جائے تو جو مشرق، مغرب اور جنوب، یہ تینوں یعنی ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، یہ تینوں جو ایریاز ہیں یہ چٹانوں سے، پہاڑوں سے اور کھجور کے باغات سے گھرے ہوئے ہیں۔ صرف ایک شمال والی سائڈ یعنی نارتھ والی سائڈ ایک ایسی سائڈ ہے کہ جہاں سے کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خندق کھودنے کا حکم دیا تھا وہ بھی آپ نے شمال والی سائڈ پر یعنی نارتھ والی سائڈ پر حکم دیا تھا، کیونکہ یہ ہر ایک کو پتا تھا کہ اتنا بڑا لشکر یعنی 10,000 کا لشکر پہاڑوں اور چٹانوں اور درختوں کے درمیان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو وہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا کہ جہاں پر ان کو ایک وسیع میدان مل سکے، اور وہ میدان ان کو نارتھ والی سائڈ پر، شمال والی سائڈ پر ہی مل سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ادھر ہی جو ہے وہ خندق ہوتی، اور خندق جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی۔ ادھر قریش بھی جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ بھی آپ کو ہو گیا۔ مسلمانوں کی اس غزوہ کے اندر تعداد جو ہے وہ 3,000 تھی، تو 3,000 مسلمانوں کی، 10,000 کفار کی، اور مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو جب مشرقین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک تو خندق بہت بڑی کھودی گئی ہے مدینہ کے درمیان، تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی خندق تھی، اور اس خندق کو کیسے پار کیا جائے یہ نہیں انہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ ٹیکنیک ان کے لیے بالکل نئی تھی۔
तो मुशरकीन खंदक के पास ही गुस्से से चक्कर काटने लगे, क्योंकि वो अपने घरों से इसलिए तो नहीं आए थे कि आकर सिर्फ खंदक पे बैठ जाएं। वो तो इसलिए आए थे कि आकर मुसलमानों का काम तमाम करे और अपना एक नाम रोशन करे और जाएं वापस। तो लिहाजा उन्हें समझ नहीं आ रही थी हम करें क्या। इसी ज़मन में कुरैश के कुछ लोगों ने जो है वो खंदक को पार कहीं से रास्ता ढूंढा और पार किया। और जैसे ही उन्हें पार किया तो हजरत अली से उनका मुकाबला हुआ। तो उमरो बिन अब्दू जो है वो एक शख्स था और उससे हजरत अली का मुकाबला होता है। और हजरत अली उसको जो है वो एक कुछ ही वार के अंदर जो है वो उसको खत्म कर देते हैं, उसका काम जो है वो तमाम कर देते हैं। तो बाकी जितने ही लोग आए थे वो अपना जो है वो दुम दबाकर जो है वो भाग जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी तलवारें भी जो है वो वहां पर छोड़ जाते हैं और खंदक को पार करके अपने लश्कर में वापस चले जाते हैं। ये जो है वो मामला होता है। अब इस सारे मामले के अंदर मुसलमान इस तरफ खड़े हैं और मुशरिकीन उस तरफ खड़े हैं, नहीं समझ आ रहा उन्हें वो क्या करें। तो उन्होंने जो है वो तीर चलाने शुरू किए, तो मुसलमानों ने भी तीर का मुकाबला किया और ये भी जो है वो उनकी बहरहाल कोशिश जो है वो नाकाम रही। तो ये गजवा खंदक जो है वो कई दिनों तक जो है वो तकरीबन 25 दिन तक जो है वो ये गजवा चली। और इसी गजवा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें भी जो है वो फोत हुई और आपने इसके ऊपर जो है वो मुशरकीन को बददुआ भी दी और कहा कि इनकी वजह से अल्लाह इन मुशरकीन के लिए के घरों और कब्रों को आग से भर दे, जिस तरह उन्होंने हमसे नमाज वुस्ता जो है वो यानी दरमियानी नमाज असर की नमाज मशगूल रखा और यहाँ तक कि सूरज निकल आया, डूब गया। तो ये चीज़ है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हम इतना मसरूफ़ थे कुफ़ार के साथ और उनको रोकने के लिए कि बामुश्किल मैंने जो है वो यानी सूरज अभी डूब रहा था और असर की नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो भला भी नमाज ही नहीं पढ़ी। और इसके बाद हम लोग जो है वो फिर मज़ीद लगे और आपने आपको जो है वो हम आगे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू किया करवाया और आपने नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ी, सूरज डूब चुका था तो असर की पढ़ी और फिर मगरिब की। तो ये नमाज थी जो आपकी फौत हुई नमाज। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने जो है वो गज़वात की और इन सारी गज़वात में आप की नमाज कोई भी जो है वो कज़ा नहीं हुई और आपने पूरी नमाज पढ़ी। बैठ के ओहद के दिन नमाज पढ़ी थी ग़ज़वा खंदक में, ये वाला मामला होता है। लेकिन बहरहाल ऐसा कोई भी जो है वो टाइम नहीं था, इतना क्रूशल मोमेंट भी थे ओहद के मुकाम पर, लेकिन नमाज को जो है वो कज़ा नहीं किया। इससे हमें नमाज की अहमियत के हवाले से पता चलता है। हम छोटी-छोटी चीज़ों पर नमाज कज़ा कर देते हैं ना, हम किसी के घर मेहमान चले गए, कोई हमारे घर आ गया, हम किसी दावत पर, किसी शादी पर, किसी इवेंट पर चले जाते हैं या हम थोड़े बीमार हो जाते हैं, हम बाज़ार चले जाते हैं, कोई मसरूफ़ियात हो जाती है, तो हम सबसे पहले जो चीज़ छोड़ते हैं वो हमारी नमाज होती है कि चलो कोई बात नहीं घर जाके पढ़ लेंगे। और हमसे जो है वो हम बीमार थे या मसरूफ़ थे तो हम दुनिया की चीज़ों को अहमियत देते हैं और हम दुनिया के मामलात को सबसे ऊपर रखते हैं कि वो ज़रूरी है वो कर लिए जाएँ और नमाज को हम छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि ये भी जो है वो कितना जो है वो गलत एक चीज़ है और ये भी एक अ, और वो शख्स की जो नमाज को छोड़ता है जानबूझकर कोई उसको काम नहीं है, बस बिला ज़रूरत ऐसे नमाज को छोड़ देना। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। तो आप देख लें कि अगर एक इंसान अपने आप को मोमिन कहता है, ये समझता है कि वो मुसलमान है, तो वो नमाज पढ़े और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर छोड़ता है, तो कुछ उलेमा तो इस पे ये फतवा देते हैं कि वो काफिर ही है, वो मुसलमान नहीं। क्योंकि काफिर और मुसलमान के दरमियान यही एक चीज़ है जो फ़र्क करती है। वरना और मामलात हैं वो काफिर भी करते हैं, हम भी करते हैं। नमाज ज़कात के हो गए उनकी और सूरतें हैं, हमारी और सूरत है। रोज़े की वो और तरह की सूरत है, हमारी और तरह की। लेकिन बहरहाल ये शक्लें मिलती-जुलती हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें उनसे अलग करती है। और अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो हम में और फिर काफिर में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि वो इंसान की जो नमाज नहीं पढ़ता, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे जो है वो अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता। और नमाज की पाबंदी का मतलब ये होता है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाए। ये नहीं 4 नमाज़ें पढ़ ली, 4 पढ़ ली, फजर की छोड़ दी, कभी ईशा की छोड़ दी, ठीक है? तो ये जो है वो अपने इस चीज़ को जो है वो ज़हन में आज के बाद रखिएगा कि अगर तो आप मुसलमान हैं और अगर आप समझती हैं अपने आप को मोमिन, तो नमाज को जो है वो किसी हालत में नहीं छोड़ें, चाहे कोई भी हालात आएँ। लेकिन अगर जो है वो छोड़ेंगी तो फिर इसके बरअक्स जो है वो मामला आपके सामने हदीस की सूरत में मौजूद है।
بہرحال یہ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، اور تیر اندازی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، جس میں 6 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 10 مشرکین جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. اور حضرت سعد بن معاذ کی بازو میں جو ہے وہ ایک تیر لگتا ہے، اور ان کی بہت بڑی جو رگ ہے اس سے کٹ جاتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ تیر لگایا تھا حبان بن ارکا نامی ایک مشرک نے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہوتی. اب یہ جنگ کا پاسا کس طرح سے پلٹتا ہے، مشرکین کیسے جاتے ہیں واپس اور مسلمان کیسے جو ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک تو معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف اب مسلمان لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا کروشل ٹائم ہوگا کہ مسلمان کفار کے سامنے خندق درمیان میں ہیں، سامنے کافر ہیں اور مسلمان ان کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ بھی مدینہ کے اندر آباد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا، اور ان کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت جو شاعر اسلام ہے، اور حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ وہاں پر تعینات تھے، اور دیگر اور عورتیں اور بچے بھی تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی بھی ٹینشن ہے کہ کہیں یہود اپنے وعدے سے پھر نہ جائیں باقی دونوں قبیلوں کی طرح، اور مسلمان اور بچوں کو نقصان نہ پہنچے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ٹینشن ہے کہ سامنے کفار ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، پیچھے یہود ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. کفار اور مسلمانوں کے درمیان تو خندق ہے، لیکن یہود اور مسلمانوں کے درمیان کچھ بھی نہیں. وہ جب چاہیں جیسے چاہیں آ کر حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے تو وہاں پر کوئی لوگ بھی نہیں. اسی ضمن میں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی، بالکل ویسے ہی جیسے باقی دونوں یہود کے قبیلوں نے خلاف ورزی کی. تو حش بن اختب جو بنو نذیر کا سردار تھا وہ آیا تھا چھپ چھپا کر بنو قریظہ سے ملنے، اس کے سردار سے ملنے. بنو قریظہ کے سردار کا نام ہے کعب بن اسد. اب آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں. پہلے تو کعب بن اسد نے اس دروازہ بند کر دیا اور بات نہیں سنی، اور کہا کہ دیکھو جیسے تم لوگوں کا حال ہوا ہے وہی ہمارا ہوگا، اور لہٰذا جو ہے وہ میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانتا. اور پھر اس نے یقین دلایا، اس نے کہا نہیں، بنو غطفان کے لوگ اور قریش کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے ساتھیوں کا. تو کعب بن اسد نے کہا نہیں، یہ جو تم لوگ لے کر آئے ہو میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانوں گا، تم جاؤ یہاں سے. بہرحال حیش بن اکتب نے بہت سی بات کی، بہت سی دیر اس کو جو ہے وہ ورگلایا. بالآخر بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے وعدہ توڑ دیا اور معاہدہ توڑ دیا، اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اور حیش بن اکتب نے کہا کہ اگر جو ہے وہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارا نام ہوگا وہی میرا ہوگا. بہرحال اب یہ چیز ہو گئی، اور یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مشغول ہو گئے. اب ہوا اس طرح سے کہ اس کے حوالے سے ابن اسحاق کا بیان ہے، اور خود حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، اور انہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ رکھا تھا. تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ ہمارے قلعے کے قریب چکر کاٹ رہا ہے، اور مجھے یہ شک ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں وعدہ توڑ کر جو ہے وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ضرور جو ہے وہ ہم پر حملہ کریں. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہمیں تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اگر یہ حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے حضرت حسان سے کہا کہ مجھے خطرے کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ضرور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی، اور ہمارے لیے تو کوئی مدد کے لیے آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دوسری طرف مشغول ہیں. تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی کمر باندھی اور ایک لکڑی لی، اور اس کے بعد قلعے سے اتری اور اس یہودی کے پاس گئی، اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا، اور میں قلعے میں واپس آ گئی. تو اس سے کیا ہوا، اس سے یہود کو یہ لگا کہ قلعوں میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بچیوں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے اور بھی یعنی پوری ایک فوج موجود ہے. تو انہوں نے دوبارہ اس کا رخ نہیں کیا، اور اس طرح مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں وہ بچ گئے. تو ایک حضرت صفیہ کی اس کارنامے سے یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ یاد رکھنے والا ہے. بہرحال یہود چونکہ وعدہ خلافی کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا،
اور آپ نے جو ہے وہ تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جائیں اور جا کر دیکھیں، اس میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خوات بن جبیر، ان کو جو ہے وہ بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر پتہ کریں، اگر تو بنو قریظہ کے قبیلے کے لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے تو خاموشی سے صرف اشارہ کرنا، اور اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر لشکر کے درمیان اونچی آواز سے کہنا، اور خاموشی سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں پر خوف طاری نہ ہو، اور گئے انہوں نے حالات کا پتہ کیا، اور تو ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بری باتیں کی، اور کہا کہ کون اللہ کا رسول، کون سا وعدہ، ہمارے درمیان تو کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے پھر آ کر بتایا اور کہا، صرف اتنا کہا، ازیل اور کارا، ازیل اور کارا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو رجی آئے تھے اور کہا تھا 70 صحابہ کو بھیجیں، آپ نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا تو یہ جا کر پلٹ گئے تھے، اور رجی کا حادثہ ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ بھی پلٹ گئے۔ بہرحال یہ والا معاملہ ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیسے جو ہے وہ اس چیز سے نکلا جائے۔ تو دوسری طرف جو منافقین تھے وہ بھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم سے وعدے کیے تھے کیسو کسرا کے خزانے پائیں گے، اور یہاں تو ہم جو ہے وہ جو ہے وہ بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے، یعنی ہم اتنا جو ہے وہ یہاں پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر پیچھے تو یہود ہیں اور ہمارے گھر تو مدینہ سے باہر ہیں اور ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کے لیے جانا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ جانے دیں۔ یہ جو چیز تھی یہ والا معاملہ تھا، اور ایک طرف تو لشکر کی یہ حالت تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر بدعہدی کا بھی سن لیا کہ بنو قریظہ نے یہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر سوچا، لیٹے اور کچھ دیر سوچا، اور پھر اٹھے اور کہا کہ اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری مسلمانوں سن لو۔ اس کے بعد آپ نے ایک پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام آپ کا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ لوگ یعنی جو قریش کے جو سردار تھے، سوری بنو غطفان کے جو سردار تھے، تو ان دونوں سے جو ہے وہ مصالحت کر لی جائے، یعنی ان سے جو ہے وہ صلح کر لی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ مدینہ کا جو 1/3 پیداوار ہے نا ہم آپ کو وہ دیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں اور محض آپ یہ صلح اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ شرک پر تھے تب بھی صرف ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو ایک دانہ جو ہے وہ نہیں دیتے تھے۔ تو اب جب کہ ہم ہدایت پر ہیں تو ہم کیوں ان کو اپنا کچھ دیں، ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو صرف انہیں تلوار دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری خاطر یہ کام کرنا چاہا تھا کہ تم لوگ کی سیفٹی کے لیے، تو ان صحابہ نے کہا تھا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہوا بھی پھر ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن جو ہے وہ مکمل طور پر ذلیل اور ناکام اور مراد ہوا، اور پھر اس جنگ میں ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، یہ وہ شخص تھے جو قریش کی طرف سے آئے تھے۔ یہ کچھ نام ہیں اور کچھ چیزیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے غزوہ احد میں، ایک تو حضرت صفیہ کا کردار حضرت سلیمان فارسی کے حوالے سے، اور نعیم بن مسعود کے حوالے سے۔ تو نعیم بن مسعود جو ہیں یہ وہ شخص ہیں جو آئے اور کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو ہے نا مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ بنو غطفان سے تعلق رکھتے تھے، اور میری قوم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک شخص کو کچھ کر تو نہیں سکتے، لہٰذا جاؤ اور مشرکین کے درمیان جو ہے ان کے حوصلے کم کرو، ان کے حوصلے پست کرو۔ اور نعیم بن مسعود نے ایسا ہی کیا، سب سے پہلے وہ یہود کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہود سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے یہود سے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارا خیال ہے، اور لیکن قریش جو ہے نا وہ پلٹ رہے ہیں، اور دیکھو آپ کا گھر بھی یہاں پر ہے، آپ لوگ کی جائیداد بھی یہاں پر ہے، بچے بھی یہاں پر ہیں، آپ لوگ تو یہاں پر سے کہ چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ قریش اور بنو غطفان آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، تو اگر وہ محمد کے خلاف اگر آپ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے، جب وہ دیکھیں گے، جب وہ مناسب سمجھیں گے اٹھیں گے اور چلے جائیں گے، پیچھے بچیں گے آپ، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو پتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قریش آپ کا ساتھ دیں اینڈ تک،
تو آپ ان سے ان کے کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں بطور یرغمال بنانے دیں، ہمیں اپنے کچھ لوگ دیں، اگر وہ منع کر دیں تو سمجھو یہ لوگ آپ سے بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو یہود کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، دوسری طرف جو ہیں وہ گئے حضرت نعیم قریش کے پاس، اور قریش سے کہا کہ دیکھو بڑی محبت ہے مجھے آپ لوگوں سے، لیکن یہود جو ہے نا وہ پلٹ رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہودوں نے یہ سوچا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خلاف ورزی کیا وہ پچھتا رہے ہیں، اب وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ تو اور آپ لوگوں کے کچھ لوگ جو بطور یرغمال بنائے ہوئے لیں گے آپ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ تو اب یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو قریش کے دل میں بھی ایک چیز بٹھا دی کہ یہود ہم سے مخلص نہیں ہے، اور یہ تب مخلص جو ہیں وہ، اور یہود کے دل میں بھی یہ بات بٹھا دی کہ قریش مخلص نہیں ہے۔ اور ہوا بھی بالکل ایسے ہی، جب جو ہے وہ قریش نے کہا کہ آؤ لڑتے ہیں، تو یہود نے کہا آج تو ہفتے کا دن ہے، آج تو نہیں ہم لڑ سکتے، ہاں اپنے کچھ لوگ دے دو اور ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ تو قریش نے کہا کہ یہ تو نعیم نے جو بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، یہ تو ہمارے کچھ لوگ لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور خود بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف پھر جب انکار کیا تو یہود نے کہا ہاں نعیم بن مسعود نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ تو ہم سے غداری کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے لوگ ہم سے نہیں دیے، اور یہ تو یہاں سے جانے والے ہیں ہمیں پھنسا کر۔ تو لہٰذا دشمن کے صفوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے بہت تیز ہوا چلی جن سے ان کے خیمے اڑ گئے اور خانیاں بھی الٹ گئیں اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور فرشتوں کا جو ہے وہ جو ہے وہ لشکر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا۔ اور اس جو سرد اور کرکراتی جو رات ہے اس میں حضرت حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ جائیں جا کر دیکھیں کفار کا حال، اور جب دیکھا گیا تو کفار کا حال، تو کفار کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے واپس جا رہے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ تو اس طرح سے معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو ہے وہ شکست دی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ غزوہ جیسا کہ میں نے کہا شوال جو ہے وہ 5 ہجری کے اندر پیش آئی، اور یہ تقریباً 1 ماہ رہی تھی، اور 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جو ہے وہ جاری تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر اختتام کو اپنے پہنچتی ہے۔ اس جنگ میں جانی اور مالی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ جنگ جو ہے وہ کوئی مالی جنگ تھی یا جانی، یعنی آپ کو فزیکلی لڑنا تھا یا مال سے لڑنا تھا۔ بیسیکلی یہ جنگ تھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ تھی آپ کے ہوش و حواس اعصاب کی جنگ تھی، آپ کو صرف وہاں پر کھڑے رہنا تھا اور اپنی اسٹریٹجیز جو کا استعمال کرنا تھا، اور وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ اور یہ بھی تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن جو ہے وہ جنگ تھی کہ جس میں مشرکین کے حوصلے ختم ہو گئے اور مسلمانوں کو کوئی چوٹ بھی نہیں پہنچی، نہ کوئی خرچہ ہوا، نہ کوئی جو ہے وہ جان گئی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی آ، مال آپ کا لگا، اور مسلمان جنگ بھی جیت گئے صرف اسٹریٹجی سے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہرحال معاملہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے غزوہ خندق کا نقشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر کبھی آپ جاتے ہیں تو سننے میں یہ آیا کہ خندق انہوں نے بند کر دیا اوپر سے، آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا جو ہے وہ علاقے کہاں تھے، اور بنو قریظہ کے لوگ کہاں پر آباد تھے، اور مدینہ مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ نقشہ ہے آپ کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ کل غزوہ بنو قریظہ کا آغاز کریں گے۔ ہم نے پڑھنا تو آگے کافی تک تھا، یہ غزوہ بنو قریظہ بالکل جسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپسی ہوتی ہے نا، اور ابھی آپ اپنا منہ دھو ہی رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ ابھی کیسے آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ابھی تو آپ کو ایک اور جنگ کرنی ہے، اور انہی قدموں سے دوبارہ جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمان تھکن سے چور ہیں، 1 مہینے کی لگاتار اسٹرگل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے کی لگاتار جنگ کے بعد فوراً سے بغیر آرام کے ایک اور جنگ کے لیے نکل جانا، تو یہ بھی ایک بڑا مشکل جو ہے وہ چیز تھی، بہرحال یہ کرنی تھی۔
اور یہ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے. غزوہ احزاب مکمل ہوئی اور انشاءاللہ ہم کل غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے پڑھیں گے. یہاں تک کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں.